प्रॉपर्टी न्यूज, तामीर से तकमील तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इस वक्त प्रॉपर्टी न्यूज़ और मुझे कहते हैं शुमाइला न्याज। आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसी कारोबारी शख्सियत के साथ जो कि प्रॉपर्टी की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम रखते हैं, जनाब चौधरी अब्दुल रऊफ साहब, जो कि चेयरमैन हैं फेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के। पहला सवाल कि सर, क्या इसमें तालमेल है फेयर डील्स का? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो प्रॉपर्टी न्यूज़ के चैनल का, जिस तरीके से अभी आपने इंट्रोडक्शन कराया, एक्चुअली फेयर डील जो है इंसान की जो लाइफ है उसमें दुनिया में आने का मकसद ही ईमानदारी से लाइफ गुजारना है। अल्लाह ताला ने जब इस दुनिया की तख्लीक की और हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर भेजा, तो उन्होंने अपने अस्वा हसना में और जो तालीमात हमें दी उसमें उन्होंने यही तालीम दी कि मेरी उम्मत जो है वो दूसरी उम्मतों से बेहतर होगी, और उसका सबसे बड़ा मेन जो है कि जो भी ये कारोबार करेंगे ये ईमानदारी से करेंगे, ये अपने नाप तोल में कभी कमी नहीं करेंगे, और जो चीज़ ये प्रोवाइड करेंगे उसको ऑनेस्टी से प्रोवाइड किया जाएगा। तो मेरे कारोबार का भी यानी कि जो नस्बुल-ऐन है उसमें बिल्कुल इस्लामी शुआर को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपने कारोबार का नाम जो है वो फेयर डील रखा। प्रॉपर्टी का बिजनेस हो और फेयर हो, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? आज मैं आपको आपके चैनल के तवज्जो से बताना चाहता हूँ कि बेसिकली आई एम मैकेनिकल इंजीनियर। मैंने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में हाई कमीशन में एक आला ओहदे पे जॉब स्टार्ट की थी, उसके साथ मैंने IB भी ज्वाइन किया था, लेकिन इन दोनों जॉब्स को छोड़ के मैंने रियल स्टेट का बिज़नेस अडॉप्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऑल पाकिस्तान एसोसिएशन को प्रेसिडेंट किया है, इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन का 2 दफ़ा प्रेसिडेंट रहा हूँ, पाकिस्तान स्काउट गाइड फेलोशिप जो कि 42 कंट्रीज़ पर मबनी है, इस्लामाबाद रीजन का मैं इस वक्त प्रेसिडेंट हूँ। तो क्यों नहीं रियल स्टेट के बिज़नेस में ईमानदारी हो सकती? मैं आपको बताऊँ कि इससे बेहतर ईमानदारी का कोई और कारोबार है भी नहीं। अब्दुल रऊफ साहब, आप इस कारोबार में हैं, माज़रत के साथ मैं आपको टोक भी रही हूँ। नॉर्मली एक तासुर हमारा ये पाया जाता है कि प्रॉपर्टी के काम से मुंसलिक लोग जो होते हैं वो झूठ बहुत बोलते हैं, काम सही से करते नहीं हैं। तो मैंने इसलिए आपकी स्टेट का नाम भी जो है ना वो फेयर डील्स है, तो मैंने इसलिए उस हवाले से क्वेश्चन किया था। लेकिन मैं लोगों की बात से इत्फाक नहीं करता। मैं आपको कहता हूँ कि आज भी कौन सा ऐसा ख़ानदान है या कौन सा ऐसा आदमी है कि जो अपना सरमाया, आप देखें आजकल लोग सबसे ज़्यादा अपनी औलाद से लोगों को प्यार होता है। माँ बाप अपनी औलाद में फ़र्क नहीं कर सकते, उनके लिए औलाद बराबर होती है, लेकिन रियल स्टेट का जो भी नुमाइंदा होता है वो अपनी प्रॉपर्टी की ख़रीदारी के लिए उसको अपना कंसल्टेंट मुकर्रर करते हैं, अपना सारी उम्र का सरमाया वो रियल स्टेट के हवाले कर देते हैं। अगर ये बिज़नेस या यहाँ के लोग ईमानदार नहीं होंगे तो लोग कैसे इन पर ट्रस्ट करते हैं? और मुझे खुशी है कि अब इस शोबे में पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स आफ्टर रिटायरमेंट वो इसको ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे जर्नल जो हैं वो अब इसको कर रहे हैं, और मुझे कोई दो राय नहीं है कि लोग अपनी इंडस्ट्रीज़ ख़त्म करके रियल स्टेट के बिज़नेस को प्रमोट कर रहे हैं। हमारा तकरीबन 11 लाख का शॉर्टफॉल है घरों का। हमारे मुल्क में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि अल्लाह ताला जिसको रिज़्क नहीं देता और वो अपना रिज़्क अपने नसीब का खा के नहीं सोता। तो लेकिन इस ज़रखेज़ मुल्क में जो घरों का शॉर्टफॉल है वो यही इंडस्ट्री पूरा कर सकती है। इसी इंडस्ट्री को अगर आप प्रमोट करेंगे तो आपको हर दफ़ा हर साल के बजट बनाने के लिए, कर्ज लेने के लिए दुनिया की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। मौजूदा सूरत हाल को देखा जाए, स्पेशली इस्लामाबाद की, तो पार्क व्यू सिटी जो है ना वो सबसे मुनाफा बख्श सोसाइटी है, वहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जी बिल्कुल करनी चाहिए, और मैं आपके चैनल से लोगों को ये इनवाइट भी करता हूँ कि इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। ऐसे ही जिस तरीके से आप रियल स्टेट के लोगों के बारे में एक परसेप्शन बना हुआ है कि ये लोग सच नहीं बोलते, झूठ बोलते हैं, अपने रिज़्क के लिए लोगों को गाइड करते हैं, तो मैं आपके चैनल के तवज्जो से तमाम लोगों को ये दावत देता हूँ कि फेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ना सिर्फ उनको वेलकम करेगी बल्कि उनको बहुत अच्छी इंटरटेनमेंट भी देगी, उनको यानी कि विज़िट भी कराएगी, और वो पार्क व्यू सिटी को विज़िट करें और उसके बाद वो खुद से फ़ैसला करें कि क्या इससे बेहतर कोई सोसाइटी है। इतने अरसे में इतने प्रोजेक्ट्स के साथ काम किया, कभी ऐसा लगा आपको कि आपने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया हो और वो प्रोजेक्ट नाकाम हो गया हो? शुमाइला, मैं बिल्कुल ही सच बोलने वाला बंदा हूँ, और मैंने अपनी ज़िंदगी को यानी कि जिस तरीके से शुरू किया उसमें टोटल यानी कि सेल्फ मेड पर्सन हूँ। मैंने आज तक कोई चीज़ लूज़ नहीं की, क्योंकि मेरी ज़िंदगी के 2-3 असूल हैं कि सच बोलता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ,
کسی کو میں ڈریمز پہ بلیو نہیں دلانے کی کوشش کرتا ہوں. جو ہے جیسا ہے وہ دکھاتے ہیں اور اسی پہ بات کرتے ہیں. تو میرا کوئی بھی پروجیکٹ ایسا نہیں ہے کہ جو فلاپ ہوا ہو یا مجھے اس میں کامیابی نہ ملی ہو. یعنی آپ سب سپارک نہیں دکھاتے, آپ خواب نہیں دکھاتے لوگوں کو؟ خواب ہوتے ہی نہیں ہیں. آپ اپنے ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں. دنیا جو ہے وہ پلاننگ کا نام ہے اور بلیو کا نام ہے. ڈریمز جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ریئلٹی بیس نہیں ہوتے. آپ نے اپنے ٹارگٹ سیٹ کرنے ہیں اور ان ٹارگٹ کو چوز کرنا ہے, اڈاپٹ کرنا ہے, اور پھر آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ آپ کو کتنے پرسنٹ اپنے ٹارگٹ جو ہیں. تو پھر وہ جو سوسائٹیاں ہیں, جن سوسائٹیوں کے پاس نہ تو این او سی ہوتا ہے, نہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, نہ پوزیشن ہوتا ہے, لیکن سب سپارک دکھا دیے جاتے ہیں, لوگوں سے پیسے ہتھیا لیے جاتے ہیں اور حقیقت میں کچھ ہوتا نہیں ہے, پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے پراپرٹی کی دنیا میں؟ مجھے یہ بتائیں کہ پھر انسان کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا گیا؟ آپ نے کبھی بھی یعنی کہ اپنے ذہن کا استعمال, یہ تو الگ ڈیبیٹ ہو جائے گی, لیکن میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پراپرٹی میں ایسا ہوتا ہے نہیں, ہر جگہ پر ایسا ہوتا ہے. دیکھیں, لیکن انسان کا جو ڈیسیژنز ہوتا ہے وہ اس کے اختیار میں ہوتا ہے, نہ کہ کسی اور کے اختیار میں. تو وہ ایکچولی وہ خود انسان, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ بلیو کریں, توکل کریں. یہاں پر لوگ جو ہیں وہ راتوں رات امیر اور یعنی کہ کہتے ہیں بلینئرز بننا چاہتے ہیں. ان کا محنت پہ بلیو اٹھ گیا ہے. ہم شارٹ کٹ کے عادی ہیں. ایکچولی یہ جو ایشیا کا پرابلم ہے, ایشیا ریجن میں یہ پرابلم ہے کہ ہم محنت نہیں کرتے, ہم ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ایک مزدور کو 8 گھنٹے کے لیے اگر آپ ہائر کرتے ہیں تو وہ 8 گھنٹے سے جسٹس نہیں کرتا. وہ چاہتا ہے کہ مجھے نماز بریک ملے, مجھے لنچ بریک ملے, مجھے 2 گھنٹے کام کرنا پڑے اور 8 گھنٹے کی سیلری ملے. ایسا نہیں ہے. ایکچولی ہم لوگ شارٹ کٹ سے اگر نکل آئیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کا خواب پورا نہ ہو یا کسی کا ٹارگٹ پورا نہ ہو. محنت میں ہی عظمت ہے, میں تو یہی کہوں گا. ہمارے متعدد انٹرویوز میں خاص طور پر سی ڈی اے کے ادارے پہ بہت زیادہ تنقید ہوئی ہے, اور خاص طور پر پراپرٹی ڈیلرز کی جانب سے بہت زیادہ تنقید کی گئی ہے. کیوں تنقید کرتے ہیں؟ کیا واقعی میں سی ڈی اے میں کالی بھیڑیں ہیں؟ دیکھیں, کالی بھیڑیں تو ہر جگہ پر موجود ہیں, اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کے خوبصورت ترین دارالخلافوں میں اسلام آباد آتا ہے, تو یہ سی ڈی اے نہیں بنایا ہے, کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ نہیں کہ سی ڈی اے میں کرپشن نہیں ہے یا سی ڈی اے کی یعنی کہ تمام چیزیں ٹھیک ہیں. ابھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ٹھیک نہیں ہیں. ایکچولی یہ ایک ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے اور اتھارٹیز کو چیلنجز ہوتے ہیں. میں آپ کے چینل کے توسط سے کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں جب اتھارٹیز ڈیسیژن کر لیتی ہیں تو ان کے ڈیسیژن کو چیلنج نہیں کیا جاتا. ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو پولیٹیسائز کرتے ہیں. تو سی ڈی اے میں بھی بہت قابل افسر ہیں, بڑے ایماندار افسر ہیں. ایکچولی ان کو کھل کے کام نہیں کرنے دیا جاتا, اپنی مرضی کے لوگوں کو لایا جاتا ہے. ڈیپوٹیشن کا سسٹم جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے. پرماننٹ بیسس پر لوگوں کی ہائرنگ ہونی چاہیے تاکہ وہ ڈیلیور کر سکیں. سر بات تو ہے فیئر ڈیلز کی, لیکن جواب آپ نے میرے اس سوال کا بڑا ڈپلومیٹک سا دیا ہے. مانے نہ اس بات کو کہ کہتے ہیں کہ سی ڈی اے میں ایک فائل کو دوسری جگہ پہ لے جانے کے لیے جو ہے نا وہ نیچے پہیے لگانے پڑتے ہیں. دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ نے سنی سنائی باتوں پہ یقین کیا. ہم نے 15 سے 20 سال سرو کیا. سر ہمارے پاس وہ لوگ بھی ہیں جن کے پاس باقاعدہ طور پہ پروفز پڑے ہوئے ہیں کہ جی ہم نے اس بندے کو اپنی اس فائل کے لیے اتنے پیسے دیے ہیں. تو آپ کو چاہیے تھا شمائلہ, میں بھی بالکل آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کو بھی ان سے یہی سوال کرنا چاہیے تھا کہ آپ نے پیسے کیوں دیے. نہیں, اٹس مین کہ ان کا کام غلط تھا. ہمیشہ انسان رشوت اسی کو ٹائم دیتا ہے جب اس میں اپنی چیز میں فالٹ ہوتا ہے, جب وہ خود یعنی کہ ایلیجیبل نہیں ہوتا, جب اس کی خود فائل میں کوئی کمیاں ہوتی ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کو ایسا بندہ سپورٹ کرے کہ اس کی وہ کمیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں. تو میرا بلیو اس پہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. جو لوگ رشوت نہیں دیتے کیا ان کے کام نہیں ہوتے؟ کیا ان کی زندگی سفر نہیں ہوتی؟ ویورز بہت ہو گئے سوالات کہ کون سی سوسائٹی اچھی ہے, کون سی بری ہے, کہاں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے, کہاں نہیں کرنی چاہیے, لانگ ٹائم پلان ہونا چاہیے, شارٹ ٹائم پلان ہونا چاہیے. آج کا انٹرویو اس میں یہ سوال ہوگا کہ ایک عام بندہ کہاں انویسٹمنٹ کر سکتا ہے؟ کیا ایک عام بندہ پاک کی سوسائٹی میں پلاٹ لے سکتا ہے؟ بالکل لے سکتا ہے. کیا اس کی دسترس میں ہے؟ بالکل ہے. کیسے لے سکتا ہے؟ ہم نے جو پارک سوسائٹی میں یعنی کہ اتنے ایزی انسٹالمنٹ پلان رکھے ہیں. ہمارے پروڈکٹ میں یعنی کہ 3.5 مرلہ سائز کا بھی پلاٹ ہے جس کو ہم 3 ایئر انسٹالمنٹ پہ دے رہے ہیں. ہمارے پاس 5 مرلے کا پلاٹ ہے جس کو ہم 3 ایئر انسٹالمنٹ پلان پہ دے رہے ہیں. ہمارے پاس ایسے بھی پلاٹ ہیں کہ جو پوزیشنیبل ہیں اور اب آج یعنی کہ اگر پیمنٹ کرتے ہیں اور کل سے آپ اپنا گھر سٹارٹ کر سکتے ہیں. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں. میں نے خود آپ کو جو مے فیئر ولاز بتایا, آج آپ دیکھیں ہمارے ایکس پرائم منسٹر جو ہیں وہ اس کیس کو فیس کر کے کتنا بڑا یعنی کہ ایک پینک کریٹ ہوا تھا مے فیئرز کا کہ جن کے مے فیئرز میں اپارٹمنٹ ہے. مے فیئرز کی 3 مرلہ کی ہم 3 مرلہ کا 3 ملین کا پلاٹ دے رہے ہیں اور اس کا جو انسٹالمنٹ پلان ہے وہ اونلی 80,000 پر منتھ کے حساب سے.
بیسکلی اگر دیکھا جائے تو اگر آپ یہ نیو ایئرپورٹ والی جو سائٹ ہے وہاں پر بہت سی سوسائٹیز آ گئی ہیں, وہاں پر چکری والی سائٹ پر بھی سوسائٹی ہے جیسے کیپٹل اسمارٹ سٹی ہے, بلو ورڈ سٹی ہے, کیا سمجھتے ہیں یہ کامیاب ہونے والی سوسائٹیز ہیں یا نہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا کی آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی اور شہر جو ہیں وہ بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں, لوگ اپنے بچوں کی بہتر ایجوکیشن کے لیے شہروں کا رخ کر رہے ہیں. دنیا گلوبل ویلیج کے ساتھ نہ صرف اب آئی ٹی کی وجہ نہیں ہے کہ ہم گلوبل ویلیج میں چلے گئے, ہم نے اسمارٹ فونز لے لیے, اسمارٹ ٹیکنالوجی لے لی, ایکچولی یہ ایک رائلٹی ہے کہ اب ہم لوگ جو ہیں وہ اسمارٹ موو کی طرف جا رہے ہیں. ہم لوگ اب اوپن افورڈ نہیں کر سکتے, تو میرا خیال ہے کہ ضرور کامیاب ہوں گی. اور جس طریقے سے ہمارے گھروں میں یعنی کہ لوگوں کی ضروریات ہیں, ہم لوگ ایشیا میں میرے خیال میں یا اسپیشل پاکستان میں میری انفارمیشن کے مطابق کوئی 1 ملین پلس گھروں کا شارٹ فال ہے, اور وہ شارٹ فال اتنی جلدی پورا ہونے والا نہیں ہے. تو جتنے بھی یہ ڈیولپرز ہیں یا جو لوگ سوسائٹیز بنا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ٹائملی اس کو ڈیولپ کریں تاکہ لوگ اس میں رہ سکیں. کتنا فیئر ہے یہ پراپرٹی کا کام کہ نوجوانوں کو اس کام میں آنا چاہیے؟ میں آپ کو آپ کے چینل کے طور سے ایک چیز بتاؤں اور آپ بلیو نہیں کریں گے. میرے پاس میں نے پاکستان میں ایک امبیسیڈر پروگرام شروع کیا, اور اس امبیسیڈر پروگرام میں میں اپنے ماں باپ کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے مجھے میری تربیت اس طریقے سے کی کہ اس وقت میرے پاس 100+ امبیسیڈر ہیں, اور ان میں کوئی 40 یا 45 کے قریب سٹوڈنٹس ہیں, اور ایک سٹوڈنٹ بچی جو میرے ساتھ پچھلے کوئی 5-6 مہینے سے پارٹ ٹائم کام کر رہی ہے. ہم نے اس کو تمام ڈیٹا ہم اس کو آن لائن شیئر کرتے ہیں, وہ اپنے اسمارٹ فون کے ساتھ اس کی پبلسٹی کرتی ہے, اس نے پیج بنایا ہوا ہے, ایئر یونیورسٹی کی بچی ہے, اس نے 1 ملین گین کیا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یوتھ کے لیے اس سے بہتر کوئی نہیں ہے. آج کل کی مائیں جو ہے نا وہ اپنے بچوں کے کمرے رات کو کھول کھول کے دیکھتے ہیں کہ میرا بیٹا اور میری بیٹی فون کا کوئی مس یوز تو نہیں کر رہے. اگر آپ کے چینل کے توسط سے میں تمام یوتھ کو یہ میسیج دیتا ہوں کہ آپ اپنے اسمارٹ فون سے جو گیمز کے ذریعے یا یوٹیوب کے ذریعے آپ چاہتے ہیں کہ آپ منی گین کریں, اس سے بہتر اپرچونٹی ہے کہ آپ فیئر گروپ آف کمپنیز کے ساتھ ایز اے ایمبیسیڈر کام کریں. ہم آپ کو ایک ٹرانزیکشن کے ساتھ جو کہ لاکھوں سے اس کا انسینٹیو شروع ہوتا ہے اور وہ ملینز میں جاتا ہے, آپ آئیں. اور یوتھ ہی قومیں بناتی ہے, یوتھ ہی ملکوں کی تقدیر بدلتی ہے, اور ہماری ملک کی یوتھ میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس کو گیج کرنا یا کسی اور دوسرے ملک کے ساتھ کمپیریزن کرنا ناانصافی ہوگا. میں تو اپنی یوتھ سے بڑا پر امید ہوں, اور ہماری یہ کمپنی یا یہ جو ہمارا گروپ ہے اپنی یوتھ کے لیے بہت کچھ کرنا جا رہی ہے. ہماری یوتھ جو جس وقت ہمیں دیکھ رہی ہے ان کی طرف سے چودھری صاحب نے جو ہے وہ اوپنلی آفر دے دی ہے. اب آپ کا کام ہے آپ کیسے اویل کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی یہ انٹرویو جو ہے ختم ہوتا ہے. چودھری عبدالرؤف صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی ہمیں وقت دیا اپنا. اور ویورز آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں ایک نئی انٹرویو کے ساتھ, ایک نئی کاروباری شخصیت کے ساتھ. لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ رہ سکیں اپڈیٹڈ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.